अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाह गोड फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बकरियों की एक बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा जो बीमारी है उसके ऊपर है, जिसका नाम है FMD, फुट एंड माउथ डिजीज़, या इसको मुंह खुर या मुंह का पकना भी कहा जाता है। तो ये जो बीमारी है इसने लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी डैमेज किया है पंजाब में, स्पेशली जो है काफ़ी सारे जो हमारे दोस्त हैं उनके फॉर्म्स जो हैं वो बर्बाद हुए हैं इस बीमारी की वजह से। तो सिर्फ जो है इसके अंदर नाअहली ये है कि जिससे भी बात जिनके फॉर्म में ये बीमारी आई है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने इसकी वैक्सीन टाइम पे करवाई थी, तो उसका जवाब ये मिलता है कि नहीं, हमने वैक्सीन नहीं करवाई। तो पहले तो जो है हम इस बीमारी के ऊपर थोड़ा सा जो है वो बात कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसके ट्रीटमेंट और इसके जो है इसके लिए क्या रेमेडीज़ जो हैं रिलीफ के लिए अडॉप्ट की जा सकती हैं, कौन से ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं कि ये हम अपने एनिमल्स को जो है वो इस बीमारी से हम बचाएं। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि जो ये बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके अंदर इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो जानवरों में आती है। तो दुनिया में जहाँ कहीं भी, चाहे वो इंसानों के अंदर है या जानवरों के अंदर, जब कोई वायरस आता है तो वायरस का कोई इलाज नहीं है। जैसे कोरोना वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी अभी जो है जो भी इससे बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर है, और जो है या आपने इससे बचने के लिए वैक्सीन करवानी है। तो दो तरीके हैं बस, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस जो है वायरस से बच सकें। तो जब आपने अपने फार्म पे एनिमल्स रखे हुए हैं, जानवर बकरियां रखी हुई हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका टाइम के ऊपर उनकी वैक्सीन करवाएं। इस जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, इसका वाहिद हल जो है वो वैक्सीन है। साल के अंदर 2 दफ़ा जो है वो इसकी वैक्सीन होती है। आप महकमे जो लाइफ स्टॉक वाले हैं उनको फ़ोन करें, अगर उनसे नहीं अवेलेबल तो आप प्राइवेटली तौर पे अपना सेटअप अरेंज करें और ये वैक्सीन लाजमी करवाएं। क्योंकि अगर एक दफ़ा ये आपके फार्म के ऊपर बीमारी आती है तो उसके बाद इस बीमारी से बचना और इससे निकल के आना बहुत मुश्किल है। जानवर जो है वो इसकी जो निशानियों में है, वो जानवरों के मुंह के अंदर जो है वो छाले बन जाते हैं, और मुंह से जो है वो जानवर के झाग निकलती है। क्या समटाइम जो है वो जानवर तकलीफ़ में आ जाता है और उसके पाँव में भी छाले हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है मुंह बिल्कुल जानवर का पक जाता है। आप अगर उसका मुंह खोलें तो आपको फील होगा कि उसके ऊपर दाने बने हुए हैं, छाले बने हुए हैं और ज़ुबान के ऊपर, जिसके बाद जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना खाना पीना बंद कर देता है। और जिस वक्त अगर जानवर ने खाना पीना बंद कर दिया है तो फिर जानवर को ज़िंदा रखना और उसको जो है वो रिकवर करवाना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली मैं बकरियों की बात कर रहा हूँ, बड़े जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो बकरी है जो है वो अगर वैसे ही नॉर्मली जो है वो कोई बीमारी आती है तो वो अपना बॉडी स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, और इस तरह की जो बीमारियां हैं उसके अंदर जानवर की जो है वो फिर रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो है 7 दिन जो है इस बीमारी का टाइम है। 7 दिन के अंदर जो है अगर आपने अपने जानवर को संभाल लिया है, आपने जो है उसकी केयर कर ली है, तो फिर आपका जानवर सरवाइव करेगा। क्योंकि इस बीमारी की अंदर जो निशानी है, एक तो ये इसका मुंह पकने की निशानी है, मुंह में छाले होंगे, मुंह से झाग आएगा जानवर का, जानवर खाना पीना जो है वो बंद कर देगा। उसके पाँव आप जब खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी छाले बने हुए होंगे। तो उसके बाद जब आप टेम्परेचर जानवर का चेक करेंगे तो इस बीमारी के अंदर जानवर का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। 104, 105, 100 नॉर्मली जो है वो 106 के ऊपर जानवर का जो है वो टेम्परेचर होता है। अब बहुत सारे जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर हमारे दोस्त जो हैं वो इस चीज़ का दावा कर रहे होते हैं कि जी हमारे पास इस बीमारी का 100% इलाज है, हम इसको ये टीका इंजेक्शन लगा देंगे, हम इसको वो इंजेक्शन लगा देंगे। आप बिल्कुल
اس بیماری کا ابھی تک دنیا میں کہیں پہ بھی ابھی تک اس بیماری کا علاج نہیں ہے. جتنے بھی انجیکشنز جو بھی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ جانور کو جو ہے وہ سروائیو کروانے کے لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا باڈی اسکور ڈاؤن نہ کرے, اپنی ہیلتھ ڈاؤن نہ کرے اور جانور بیٹھے نہیں اور ویسٹ نہ ہو, کیونکہ جانور کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, خوراک کی کمی کی وجہ سے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اور باقی بیماریوں کے اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے اور جانور کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر پہلے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے جانوروں میں یہ بیماری آئے ہی نہیں. اس کے لیے جو بیسک جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ جون سے علاقے کے اندر جیسے کہ ساہیوال ہے, پچھلے جو ہے ابھی کا مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس سیزن میں کیا پوزیشن ہے ان کی, لیکن لاسٹ ایئر ان کی بہت ساری جو ہے وہ اینیملز جو ہیں یہ ساہیوال ایریا میں جو جتنی بھی بیلٹ ہے یہ اس بیلٹ میں یہ ڈیزیز بہت زیادہ تھی. تو جب آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ یہ بیماری آئی ہوئی ہے تو آپ اس وقت میں جو ہے وہ منڈیوں کا رخ مت کریں, آپ مت جائیں منڈی کے اندر اور منڈی سے نئے جانور کو خرید کے مت لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ کمپلین کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی منڈی کا آپ ہمیں منع کرتے ہیں منڈی میں نہیں جائیں, لیکن جب ہم منڈی میں جاتے ہیں منڈی میں جانور ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنے فارم پہ لے کے آئے گھر پہ آئے تو اس کے بعد آنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ یہ بیماری آ گئی. بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ جو وائرس ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کے اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں. جب آپ یہ جو ہے یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ایک جانور سے دوسری جانور میں پھیلتی ہے, اور اگر آپ نے اس کے اندر احتیاط نہیں کی ہے تو آپ کے ایک جانور سے یہ تمام جانوروں میں بہت تیزی سے پھیل جائے گی اور آپ کا پورے کے پورے جو فارم ہے وہ اجڑ جاتے ہیں. کیونکہ جس وقت ایک بیماری یہ آ گئی اس سے آپ نے اپنے جانور کو جب نکالا ہے دو کہ اس کا ٹائم 7 دن کا ہے, 7 دن کے بعد چاہے آپ ٹریٹمنٹ کریں یا نہ کریں 7 دن کے بعد یہ بیماری آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر 7 دن کے اندر آپ نے اپنے اینیمل کو بچایا نہیں ہے, سنبھالا نہیں ہے, مثلا اس کا بخار آپ نے کنٹرول نہیں کیا, اس کے اندر خوراک اس کو آپ نے مہیا نہیں کی ہے, تو پھر جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے ہی آپ کا جانور ضائع ہو سکتا ہے. تو اس لیے اور اگر وہ ریکور بھی ہو جاتا ہے جب آپ اس بیماری سے نکال لیتے ہیں جانور کو, اس کے بعد وہ اپنی ہیلتھ امپروو کرتے کرتے بہت زیادہ ٹائم لے جاتا ہے. اس کے باوجود نہ تو اس کی جو ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت بری طرح اس کے اندر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, اور جو اس کی بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی بہت بری طرح سے وہ متاثر ہوتی ہے اس بیماری کے اٹیک کے بعد. تو پہلی کوشش تو یہ ہے کہ آپ اس بیماری کو اپنے فارم پہ یا اپنے جانوروں میں مت آنے دیں. آپ مت رخ کریں منڈیوں کا جب آپ کو علم ہو یا آپ کے نالج میں آ جائے کہ جو ہے یہ اس علاقے میں یا اس جگہ پہ یہ بیماری اس وقت وائرل ہوئی ہوئی ہے, تو آپ مت جائیں اس جگہ پہ, مت اپنے جانوروں کو لے کے جائیں منڈیوں میں, مت آپ لے کے آئیں جانوروں کو. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ منڈیوں سے پھر کے واپس آتے ہیں, کوئی آپ نے پرچیزنگ اگر کر ہی لی ہے منڈی سے کسی سے جانور جب لیا ہے آپ نے, تو آپ جانور کو لیتے سار آپ اس کی ویکسینیشن کروائیں. جس وقت ایک دفعہ بیماری آ گئی اس کے بعد ویکسینیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے بعد آپ نے بس اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, اس کا بخار کنٹرول کرنا ہے, اس کا اور پھر اور طرف معاملہ چلا جاتا ہے. ویکسینیشن جو بھی ہے وہ بیماری آنے سے پہلے کی ہے. تو آپ نے جب بھی منڈی سے کوئی جانور پرچیز کیا ہے تو جو ہے وہ 3 ویکسینیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ انتہائی ضروری ہیں. اس کے اندر EBV, PPR اور یہ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی ویکسین ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ فارم پہ اپنے اینیمل کو جو ہے باقی جانوروں کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ جو آپ نے جانور خریدا ہے وہ ہر طرح کی بیماری سے پاک ہے. جب بھی آپ کو جانور خریدتے ہیں اس کو 10 سے 15 دن جو ہے وہ اپنے فارم پہ علیحدہ کوئی جگہ رکھیں, اس کو الگ رکھیں, تمام جانوروں کے ساتھ اس کو مت چھوڑیں. جو بھی کچھ جب بھی کوئی جراثیم کسی جانور کے اندر ہوتا ہے 8 سے 10 دن لگتے ہیں اس کے اثرات باہر آنے میں, اور یہ جو اسپیشلی جو فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ 3 مہینے تک جانور کے جسم میں باقی رہتے ہیں.
یہ جو ہے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ اس کے لیے اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ آپ اپنی جانور کو یہ بیماری آنے ہی نہ دیں اور اس کی پراپر جو ہے وہ ٹائم پہ ویکسینیشن کروائیں۔ اب اگر آپ کے جانور کو یہ بیماری آ گئی ہے تو اس کے لیے جو آپ نے بخار جو ہے ٹیمپریچر ٹائم ٹو ٹائم آپ نے چیک کرنا ہے، اس کا ٹیمپریچر چیک کریں۔ اس کے بعد جو اس کے اندر جو ماہرین جو ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ جو انجیکشنز ریکمینڈ کرتے ہیں، ایک اس کے اندر اینٹی بایوٹک پین بایوٹک، یہ میں اس کا انجیکشن کا نام بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور انجیکشن کی جو پک ہے وہ میں ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا، آپ دیکھیے گا۔ یہ پین بایوٹک 5 جو ایم جی انجیکشن ہے وہ یہ 3 دن کے لیے تقریباً جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بخار کے لیے جو ہے وہ ڈیکلوسٹار یا جو ہے ڈیکلوسٹار کے ویسے رزلٹ زیادہ اچھے ہیں۔ ڈیکلوسٹار کا انجیکشن جو ہے وہ بخار کے لیے اس کے ساتھ یوز کیا جاتا ہے۔ دوسرا ایم اے وائی کام ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اینیمل کی ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے جانور کو ڈی ہائیڈریشن سے اس کے اندر جو غذائی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ڈرپ لگائی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ڈرپ نہیں لگا سکتے ہیں تو جو نمکول والا پانی ہے وہ آپ نے جانور کے آگے رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ جتنا زیادہ سے زیادہ پیے، وہ آپ گھول کے اس کو پلائیں پانی۔ اس کے بعد آپ نے اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے۔ جب بھی یہ بیماری جب آپ کے جانور میں آئے گی تو وہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا کھانا پینا چھوڑے گا کیونکہ اس کے جو ہے منہ میں چھالے ہیں، تکلیف ہے، تو وہ کوئی بھی جو آپ اس کو چارہ دیں گے وہ نہیں کھائے گا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نرم غذا جو ہے وہ ہم لوگ تیار کرتے ہیں، جیسے کہ جو ہے گندم کا دلیا جو ہے اس کو پکا کے اس کے اندر گڑ وغیرہ جو ہے وہ مکس کر کے تو اس کی ایک وہ کھیر ٹائپ بنا کے جو ہے وہ ہم پھر جانوروں کو جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے چاول جو ہے وہ بوائل کر کے اس کے اندر بھی جو ہے گڑ کا جو ہے وہ شیرہ ٹائپ بوائل کرتے ہوئے گڑ ڈالا جاتا ہے اور وہ پتلے سے جو ہے وہ چاول کھیر ٹائپ بنا کے تو یا تو وہ جانور کو سرو کیے جاتے ہیں، اگر وہ کھا لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کی ایک پتلی سی کھیر ٹائپ بنا کے تو ڈرینچر کی مدد سے جو ہے وہ پھر جانور کو زبردستی اس کو کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ کمزور نہ ہو اور اپنی جو ہے وہ صحت جو ہے وہ اس کی بحال رہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہم نے ہر صورت میں کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انجیکشنز ہم لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو نارملی یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ مارکیٹ سے مل جاتا ہے، پنکی پاؤڈر جو ہے وہ اس کو بولا جاتا ہے، جس کو پانی کے اندر گھول کے اور اس کو گلیسرین کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر کے اس کا جو ہے وہ بنا کے وہ جانور کے منہ میں اور جو فٹ کے اوپر جہاں جہاں پہ بھی وہ چھالے لگے ہوتے ہیں وہ ان جگہوں پہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے جانور کو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ہے اس کی جانور کی جو ہے وہ تکلیف کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، یا جو اس بیماری کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں ان کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ جو ہے وہ اس بیماری کا علاج ہے تو یہ ایسی بات غلط ہے، اس بیماری کا یہ علاج نہیں ہے، نہ ہی اس وائرس کا ابھی تک کوئی علاج کہیں پہ دریافت ہوا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ویکسین ہے جو آپ نے اگر ٹائم پہ کروا لی ہے، آپ کے جانور میں بیماری آنے سے کم 10 سے 15 دن پہلے اگر آپ نے یہ ویکسین کروائی ہے تو آپ کا جانور اس بیماری سے محفوظ رہے گا۔ دوسری بات یہی ہے کہ آپ اس کی جانور جو ہے وہ اس کو الگ رکھیں، اپنے فارم کو بچائیں۔ لوگوں کی جو ہے جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں یا کہیں پہ بھی آپ کو سننے میں آیا ہے ارد گرد کے علاقے میں یا آپ کے سٹی میں بھی اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کمپلینٹ اس طرح کی ملی ہے، کسی دوست کے ساتھ آپ کو پتہ لگا ہے کہ یہ جو بیماری ہے وہ ان کے فارم پہ آ رہی ہے، تو آپ اس دوران آپ اپنے فارم پہ لوگوں کی انٹری بالکل بند کریں۔ کسی کو بھی اپنے فارم پہ ویسے بھی جو ہے فارم کے اوپر آپ کے اینیملز کے اندر آپ کے اور آپ کے جو ملازم ہیں ان کے علاوہ لوگوں کی انٹری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر کوئی آ رہا ہے اور آپ کے اینیملز کے ساتھ مکس اپ ہو رہا ہے۔ یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے جو ہے ہوا کے ذریعے ٹریول کرتا ہے وائرس، اور جوتوں کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ
آپ کے کپڑوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹریول کر کے آپ کے اینیمل میں آ سکتا ہے. تو اس سے آپ نے اپنے جانوروں کو بچانا ہے. اور جب آپ کے پاس یہ بیماری آ جائے اس جانور کو فوری طور پہ آپ الگ کریں تمام جانوروں سے. اس کو آپ نے الگ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب یہ اگر وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی آپ نے اس کو جانوروں کے اندر مکس نہیں کر دینا. کم سے کم 2-2.5 مہینے 3 مہینے تک یہ جراثیم اس جانور کے اندر ہوتا ہے جو یہ دوسرے جانوروں کو بیمار کر سکتا ہے. تو آپ نے اس جانور کو 2-2.5-3 مہینے علیحدہ رکھنا ہے. باقی جانوروں کے ساتھ مکس اپ نہیں کرنا اس کو. اور 7 دن جو ہے وہ یہ اس بیماری کا ٹائم ڈوریشن ہے. 7 دن میں جو ہے آپ نے اگر اپنے جانور کو بچا لیا تو جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 7ویں دن کے بعد جو ہے یہ بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور جانور جو ہے وہ ریکور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی خوراک کی طرف واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ.